अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दुल्हा और दुल्हन का कमरा रंगों, रोशनियों और फूलों से सजा महक रहा था। ताज़ा पेंट शुदा दीवारों और ब्राउन रंग के नए फर्नीचर ने सज धज में चार चांद लगा दिए थे। बेड के चारों अतराफ आराइशी लड़कियां झूल रही थीं और बेड ग्राउंड के ऐन ऊपर दीवार पर फूलों की पत्तियों से बड़ा बड़ा शादी मुबारक लिखा था। बेड पर बनफशी रंग की मखमली बेडशीट बिछी थी और उसके दाहिनी तरफ सफ़ेद कुर्ता शलवार में मलबूस दुल्हा राजा निखरा सुथरा मगर कुछ थका हारा सा गाँव तकिए से टेक लगाए नीम दराज था। शर्जील की शादी खाना आबादी को आज तीसरा दिन था और अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी दुल्हन सोबिया रिवाज के मुताबिक अपने बहन भाइयों और कज़न्स के हजूम के हमरा मेके सुधारी थी। शादी के हंगामों और भागम दौड़ी में वो थक कर निढाल हो चुका था। कमर अलग तख्ता बनी हुई थी। अब ये 2 घड़ी फुर्सत नसीब हुई थी तो वो बेड पर ढह सा गया। एयर कूलर की ठंडी हवा के झोंके लोरी का काम दे रहे थे। आंखें आपो आप बंद हो जा रही थी। इससे पहले कि वो गहरी नींद में जाता, अम्मा ने कमरे में कदम रंजा फरमाया। अरे शर्जील, सो गए क्या? उनकी पाटदार आवाज़ गूंजी। नहीं अम्मा, उसने आंखें मूंदे ही जवाब दिया और ज़रा सा परे सिरक कर उनके बैठने के लिए जगह बनाई। सुनो शर्जील, मैं ये कहने आई थी कि जब तुम शाम को दुल्हन के मेके जाओगे ना उसे लेने के लिए, तो खाली हाथ ही मत चले जाना। 5 किलो की मिठाई की टोकरी बनवा लेना और आते हुए ना सालियों को भी कुछ दे दिला आना। क्या अम्मा? अम्मा के इरशादात पर उसकी आंखें पट से खुल गईं और दिल ने सदमे से एक गोता खाया। अम्मा, बारात के दिन इतना बड़ा टोकरा मिठाई का गया था और फिर सालियों को भी ढेरों रुपए थमाए थे। उसका इशारा दूध पिलाई और रास्ता रुकाई की तगड़ी रस्म की जानिब था। ओ हो बेटा, एक तो तुम बहुत भोले हो। वो तो थी बारात की रस्में, आज तो दुल्हन मकलावे गई है और तू पहली बार उसे लेने जा रहा है। फिर कोई जूता छुपाई भी होगी और हमारे ख़ानदानी रस्म व रिवाज के मुताबिक दामाद मिठाई भी लेकर जाता है और सालियों के हाथ पे कुछ रख भी देता है। अम्मा ने रसान से उसे समझाया तो उसके मुंह से एक कराह निकल गई। हाय, ये ख़ानदानी रस्म व रिवाज और इनके तहत होने वाले खर्चे। अब जो शादी के बाद 4 पैसे जेब में बचे थे, लगता था उनका भी कला कमा होकर रहेगा। उसने एक ठंडी आह भरी। अम्मा तो हदायत देकर कमरे से निकल गई जबकि वो गोमगो की कैफियत में बैठा रह गया। शर्जील की शादी घर की आखिरी शादी थी, इसलिए घर वालों और बाहर वालों सब ने ही जी भर के दिल के अरमान निकाले थे। इस महंगाई के दौर में अरमान कौन सा मुफ्त निकलते हैं, ढेरों रुपए खर्च होते हैं जो कि गरीब शर्जील की जेब से ही निकलवाए गए थे। यूं तो 6 बहन भाइयों में उसका नंबर फ़कत तीसरा था, मगर शादी सबसे आखिर में हो रही थी। इसका भी एक पस मंज़र था। सबसे बड़े अख्तर भाई अम्मा अब्बा के पहलोटी के बेटे, इंतहाई लाडले, अभी ग्रेजुएशन ही किया था कि अम्मा अब्बा को उनके सेहरे के फूल खिलाने का अरमान जाग उठा। फिर क्या था, नौकरी भी लगने का इंतज़ार ना किया और झटपट चांद सी दुल्हन ब्याह कर लिया। घर में उस वक्त रुपए पैसे की कोई तंगी ना थी। अब्बा की बहुत अच्छी नौकरी थी, ज़रा राजी का ठेका भी आता था। यूँ अम्मा अब्बा ने उनकी दुल्हन हत्ता कि उनके 2 बच्चों का बोझ भी खुशी खुशी उठाया, मगर वो खुशी तो उस वक्त उड़न छुई जब भैया नौकरी लगते ही बीवी बच्चों समेत हमेशा हमेशा के लिए ससुराल को प्यारे हो गए। उनकी तोता चश्मी और खुदगर्जी का सारा खुमियाजा गरीब शर्जील को भुगतना पड़ा। अम्मा ने अलल ऐलान कह दिया, खबरदार, घर में कोई भी शर्जील की शादी का नाम नहीं लेगा जब तक कि चारों लड़कियां ठिकाने न लग जाएं और ये खुद अपने पाँव पे खड़ा होकर अपनी शादी के तमाम अखराजात खुद उठाने जोगा ना हो जाए।
اس اعلان نے شرجیل کے دل کی دنیا تہو بالا کر دی، کیونکہ اس وقت تک تو وہ بھیا کی خالہ ساس کی منجلی لڑکی صوبیہ سے عشق فرما چکا تھا، اسی لیے تو ان کے سسرال آنے بہانے اتنے چکر لگتے تھے اس کے۔ اماں سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بنی رہی۔ پھر اس کے بعد اماں نے سکون سے چاروں کو نمٹایا، اس کی بھی ایک چھوٹی موٹی سی نوکری لگ گئی۔ اس نے بہنوں کے ذریعے دباؤ ڈلوا کر کسی نہ کسی طرح صوبیہ سے منگنی تو کروائی، مگر اماں شادی سے ہنوز انکاری تھی۔ چپ چاپ پیسے جمع کرو، ہم سے کوئی امید نہ رکھنا، ہم تو خود چاروں لڑکیوں کو بیاہ کر خالی ہوئے بیٹھے ہیں۔ لڑکی والوں کی طرف سے دبا دبا سا شادی کا مطالبہ بھی کیا گیا تو اماں نے بغیر لحاظ اور مروت کے جتا دیا، ہمارے لڑکے کی ابھی اتنی حیثیت نہیں ہے، انتظار ہو سکتا ہے تو کرو، ورنہ اپنی لڑکی کے لیے کوئی اور تلاش کر لو۔ اماں کے اس سنگ دلانہ بیان پر جہاں اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، وہاں صوبیہ نے تبھی خم ٹھونک کر اپنے گھر والے سے کہہ دیا، اگر شرجیل کے علاوہ میرے لیے کوئی اور بر ڈھونڈا گیا تو میں گندم میں رکھنے والی گولیاں پھونک لوں گی۔ یعنی آگ تو دونوں طرف برابر لگی ہوئی تھی، بس نصیب ہی ٹھنڈے تھے۔ اس کی نوکری معمولی تھی تو تنخواہ بھی قلیل، بیاہی بہنوں کا گھر تھا، کبھی کسی کا چھلا کبھی کسی کے بچے کا عقیقہ دینا دلانا تو پڑتا تھا۔ اماں ابا کی حالت پتلی تھی، ابا ریٹائر ہو چکے تھے اور زرعی اراضی بھی تایا اور چاچا میں تقسیم ہو کر مختصر سی ان کے حصے میں آئی تھی۔ بہرحال وہ بچت کرنے میں جتا رہا، چند سال اور سرک گئے، مگر جب اماں نے شادی کا نام تک نہ لیا تو ایک دن اس نے خود ہی بے شرم ہو کر کہا، اماں وہ میری شادی۔ کیا کہا؟ شادی؟ اماں نے خوشمگی نظروں سے اسے گھورا۔ ہاں اماں، میرا خیال ہے اب تو کافی رقم جمع ہو گئی ہے، اس نے تھوک نکلا۔ ارے جتنے پیسے تو سنبھال کر اترا رہا ہے نا، اتنے میں بمشکل بری کے کپڑے لتے ہی آئیں گے، زیور کہاں سے بنواؤں گی؟ اپنے والا تو سارا میں نے بہوؤں اور بیٹیوں کو چڑھا دیا۔ اماں نے ایک اور دل خراش انکشاف کیا۔ اماں گولڈ کے زیور کوئی ضروری تو نہیں ہے، آج کل بازار میں ایک سے بڑھ کر ایک مصنوعی زیورات دستیاب ہیں، بالکل اصلی لگتے ہیں، ایک دو سیٹ وہی خرید لیں گے۔ اپنے تئیں اس نے جھٹ مشکل کا حل بتایا، مگر اماں تو اچھل پڑی۔ کم بخت باولا ہو گیا ہے کیا؟ اس عمر میں میرے سر میں شریکوں کے سامنے سوار ڈلوائے گا کیا؟ کاکے کی شادی کا ماجرا بھول گئے کیا؟ اس کی ماں بھی مصنوعی زیورات پر سونے کا پانی چڑھا کر لے گئی تھی۔ دلہن کی تائی اور بچیوں نے جھٹ بھانپ لیا، ماں بیٹے کی ایسی درگت بنی تھی۔ دلہن والے تو بارات واپسی پر تل گئے تھے، بڑی مشکل سے کچھ لوگوں نے بیچ میں پڑ کے معاملہ ٹھنڈا کرایا تھا۔ اماں نے محلے میں ہی پیش آنے والے ایک واقعے پر اثر نو روشنی ڈال کر جیسے اس کے 14 طبق روشن کرا دیے۔ یوں شرجیل کی شادی مزید لٹک گئی۔ اب تو یار دوست بھی مذاق اڑانے لگے تھے، یار جب تمہاری شادی ہوگی نا تو بچے بارات کے دن دلہا راجہ آ گیا، دلہا راجہ آ گیا کی بجائے دلہا بابا آ گیا، دلہا بابا آ گیا کے نعرے لگائیں گے، اور وہ اپنی جگہ کھسیا کے رہ جاتا۔ آخرکار قدرت کو اس پہ ترس آ ہی گیا، اسے فیصل آباد کی ایک ٹیکسٹائل مل میں اچھی نوکری مل گئی، تنخواہ بھی معقول تھی۔ یوں بچت مہم تیز ہو گئی اور وہ ایک دو سال میں زیورات بنوانے میں کامیاب ہو گیا اور اس کی شادی کی تاریخ ٹھہرا دی گئی۔ شرجیل اور صوبیہ کی شادی دھوم دھام سے ہوئی، دونوں پر رج کے روپ چڑھا، دونوں ہی نے ہجر کی طویل رات کاٹی تھی اور اب ملن کا خوبصورت سویرا ان کا منتظر تھا۔ لگن سچی ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ شرجیل کو بمشکل 2 ہفتوں کی چھٹی ملی تھی۔ ہر روز ہی وہ دونوں کسی خالہ، مامی، چاچی یا پھپھی کے ہاں مدعو ہوتے، یا پھر نئے نویلے جوڑے سے خاندان بھر میں سے کوئی نہ کوئی ملنے آیا رہتا۔ ایسے ہی مصروف سے شب و روز میں اتنی فرصت ہی نہیں مل رہی تھی کہ فسانہ دل ایک دوجے کو سنایا جاتا۔ شرجیل تو اپنے ایک شاعر دوست سے ڈائری پر ڈھیروں اشعار لکھوا کر لایا تھا کہ صوبیہ کو شعر و شاعری سے بہت شغف تھا، مگر ایک تو بیاہی بہنوں اور ان کے بچوں کے شور شرابے میں سکون ہی نہیں مل رہا تھا، دوسرا وہ ڈائری کم وقت بھی سامان میں نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ چھٹیوں کے گنے چنے دن تیزی سے سرک رہے تھے، مگر اس بار شرجیل کے بے قرار دل کو کچھ تسلی سی تھی، کیونکہ واپسی پر صوبیہ بھی اس کے ہمراہ جا رہی تھی۔
شادی سے پہلے ہی گھر والوں کے باہمی مشورے سے یہ بات طے پا چکی تھی کہ وہ جاتے ہوئے صوبیہ کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ اس طرح ایک تو نیا جوڑا وہاں ہنی مون بھی منا لے گا اور پھر شرجیل کو روٹی پانی کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی نمٹ جائے گا۔ اسی لیے آتے ہوئے وہ کرائے کے ایک چھوٹے سے گھر کا بندوبست کر کے آیا تھا۔ تھوڑی بہت پلاننگ اس نے وہیں کر لی تھی کہ وہ صوبیہ کو جھنگ بازار کی سیر کرائے گا، حلوہ پوری اور نان چنے کھانے وہ بھوانہ بازار یا پھر کچہری بازار کی طرف نکل جایا کریں گے۔ وہ صوبیہ کو گھنٹہ گھر بھی دکھائے گا، یہاں کے مشہور دہی بڑے اور چنے چاٹ بھی کھایا کریں گے۔ مگر وائے افسوس، ابھی قدرت کو ان کی مزید آزمائش مطلوب تھی۔ رات نصف سے زیادہ بیت چکی تھی مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے پہلو میں لیٹی اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھا جس کے سبھی چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ اسے رشک سا آیا، کاش اس کی بھی تمام پریشانیاں ہوا میں کہیں تحلیل ہو جاتی جن کی اس نے ابھی تک اسے بھنک بھی نہیں پڑنے دی تھی۔ یہ کہ فیصل آباد سے آتے ہوئے وہ اچھی خاصی رقم ہمراہ لایا تھا۔ اس کی درخواست پر آفس والوں نے اسے ایڈوانس بھی دیا تھا۔ احتیاطاً وہ کچھ دوستوں سے بھی ادھار پکڑ لایا تھا، مگر شادی کے موقع پر رسم و رواج کے نام پر اسے اتنا لوٹا گیا تھا کہ شادی جیسی انمول نعمت بھی پھیکی پھیکی سی لگنے لگی تھی۔ پھر ولیمے کے بعد اتنے بل دینے پڑے تھے، مہندی پر ہار پھولوں کا بل، لائٹنگ کا بل، کراکری کا بل، کیٹرنگ کا بل، ولیمے کے کھانے کا بل، بل ہی بل دیتے ہوئے وہ بل بلا اٹھا تھا۔ اختر بھائی نے تو جھوٹے منہ بھی چند روپوں کی آفر نہ کی تھی۔ اماں ابا نے البتہ تھوڑی سی رقم ضرور سے تھمائی تھی۔ اب جانے کا وقت آ گیا تھا اور حال یہ تھا کہ اس کی جیب میں اپنے جانے کا کرایہ تک نہ بچا تھا۔ اس لیے صوبیہ کو ہمراہ لے جانے والا پروگرام صاف کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا تھا۔ سوچ سوچ کے اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ اس نے سر درد کی گولی تراش کرنے کے لیے بیڈ کی دراز کھینچی۔ اندر صوبیہ کا گولڈن پرس جگمگا رہا تھا۔ پرس کافی پھولا پھولا سا دکھ رہا تھا، یقیناً اس میں سلامی کے پیسے تھے۔ ایک دم اس کے ذہن میں ایک ہلکا سا خیال آیا، پھر اس نے فوراً اسے جھٹک دیا۔ اب کیا وہ اپنی نئی نویلی بیوی سے ادھار مانگتا اچھا لگے گا؟ اگلے روز اس کی آنکھ بھی جلدی کھل گئی۔ صبح سویرے کا وقت تھا۔ وہ کچن میں داخل ہوا تو اماں آٹا گوندھ رہی تھی۔ وہ بھی ایک موڑھا گھسیٹ کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ اماں، پرسوں میں جا رہا ہوں۔ ہیں، اتنی جلدی؟ تمہاری چھٹی ختم بھی ہو گئی کیا؟ اچھا تو پھر دلہن سے کہو وہ تمہارا اور اپنا سارا ضروری سامان پیک کر لے۔ اماں نے گندھا ہوا آٹا ایک پیالے میں نکالتے ہوئے کہا۔ اماں، صوبیہ میرے ساتھ نہیں جا رہی، وہ یہیں رہے گی۔ وہ کچھ پست آواز میں بولا۔ ہیں، مگر کیوں؟ تم تو وہاں گھر کا انتظام کر کے آئے تھے نا؟ اماں کا لہجہ استفہامیہ تھا۔ ہاں اماں، مگر خالی کھلی گھر سے کیا ہوتا ہے، اور بھی بہت کچھ چاہیے ہے نا، ساز و سامان وغیرہ۔ ہاں تو تمہاری دلہن جو ٹرک بھر کے جہیز لائی ہے وہ کیا میں نے استعمال کرنا ہے؟ نہ بھائی نہ، میں ان ساسوں میں سے نہیں ہوں جو بہوؤں کے داج پہ نظر رکھتی ہیں۔ میرا تو اپنا ڈھیروں سامان سٹور میں پڑا ہے۔ تم ایک سوٹ کیس لے کر دلہن کے ہمراہ روانہ ہو جاؤ، میں اختر سے کہوں گی وہ سامان کا ٹرک لوڈ کروا کے پیچھے بھجوا دے گا۔ ہاں، ٹرک والا جیسے مفت لے جائے گا، وہ جل کر بولا۔ اماں آپ سمجھتی نہیں ہیں، میرے پاس پیسے بالکل نہیں ہیں، بیوی کا خرچہ کہاں سے کروں گا؟ خود تو چلو ریڑھی سے لے کر ایک سوکھا نان بھی کھا کے گزارا کر لوں گا۔ وہ جھنجھلا اٹھا۔ ہائے میرے لال، اماں بھی تڑپ گئی۔ میرے پلے میں بھی کچھ نہیں جو تجھے دے دوں۔ تھوڑے دنوں تک وہ چھوٹی والی بھی چھلے کے لیے دوبارہ آ جائے گی، مسکت والی بھی میاں اور بچوں کے ہمراہ مہینہ بھر ادھر ہی رہے گی، اگلے مہینے شاید جائے۔ اماں کے اپنے دکھڑے تھے، مگر میرے چندا لڑکی والوں کو تو یہی بتایا تھا کہ دلہن تمہارے ساتھ جائے گی، وہ کیا سوچیں گے؟ اماں کو نیا نکتہ سوجھا۔ اماں، وہ جو مرضی سوچیں، مگر فی الحال میں صوبیہ کو 6-7 ماہ تک وہاں نہیں لے کے جا سکتا۔ ایڈوانس تنخواہ میں خرچ کر چکا ہوں، دوستوں کا ادھار ابھی واپس کرنا ہے، مکان کا کرایہ بھی ابھی واجب الادا ہے۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، بس اب میرے بعد صوبیہ کا خیال رکھنا، اس نے کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ بچھڑتے سمے دونوں اداس اور دل گرفتہ تھے۔
صوبیا کے لب خاموش اور آنکھیں بھری ہوئی تھیں، مگر ان آنکھوں میں ٹھہرے تمام آنسو شرجیل کو اپنے دل پہ گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اپنی مجبوریوں کی داستان سے سنا چکا تھا، جو اس نے بڑے صبر سے بغیر کسی گلے شکوے کے سن لی تھی، اور ساتھ ہی سلامی کے پیسوں کی آفر بھی کی تھی۔ مگر ایک تو شرجیل کے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ وہ بیوی کو تحفے میں ملنے والی رقم ہتھیا لے، دوسرے اتنے تھوڑے سے پیسوں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا تھا۔ اس نے پیسے دوبارہ اپنی بیوی کی مٹھی میں دبا کر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لیا تھا۔ طویل جدائی کے بعد محبت کو ایک جائز رشتہ ملا بھی تو ساتھ نصیب نہ ہوا۔ وہ بڑے بھاری دل کے ساتھ فیصل آباد کے لیے روانہ ہو گیا۔ منہ اندھیرے ہی وہ فیصل آباد پہنچ گیا۔ اپنی موٹر سائیکل وہ بس ٹرمینل کے سٹینڈ پہ ہی کھڑی کر کے آیا تھا۔ وہاں سے نکلوا کر وہ اس پہ سوار ہو کے گھر جا پہنچا۔ ایک ڈبل سٹوری مکان تھا جس کا اوپر والا پورشن اس نے کرائے پر شادی سے چند روز قبل ہی لیا تھا۔ مالک مکان کا نام فیاض تھا، جن سے وہ اپنے ایک دوست کے توسط سے ملا تھا۔ فیاض صاحب نہایت شریف النفس اور نیک فطرت انسان تھے۔ وہ اپنی بیوی کے ہمراہ نچلے پورشن میں رہائش پذیر تھے۔ 2 بیٹیاں تھیں جن کی وہ شادی کر چکے تھے۔ ان کی اپنی بھی گورنمنٹ جاب تھی، مگر چند سال قبل شوگر اور بلڈ پریشر جیسی بیماریوں نے انہیں ایسا گھیرا کہ انہیں ریٹائرمنٹ لینا پڑی۔ پینشن کی رقم سے انہوں نے اوپر والا پورشن بنوا لیا تھا تاکہ اضافی آمدنی کا آسرا رہے۔ مین گیٹ کی چابی اس کے پاس بھی تھی۔ اس نے گیٹ کھول کر احتیاط سے موٹر سائیکل کو اندر گھسیٹا تاکہ گھر والے بے آرام نہ ہوں، اور پھر دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھ کر اپنے پورشن تک آ گیا۔ دروازہ کھولا تو خالی گھر دیکھ کر دل میں ہوک سی اٹھی۔ اس نے کیا کیا سوچا تھا کہ صوبیا کا ہاتھ تھام کے گھر میں داخل ہوگا، پھر دونوں مل کر گھر کا چولہا جلائیں گے، سجائیں گے، سنواریں گے، مگر اس نے بے دلی سے سفری بیگ ایک طرف اچھالا اور خود نیچے بچھی چٹائی پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ پھر وہ بھی دن چڑھے تک سوتا رہا کہ اچانک ٹھک ٹھک کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ دروازہ کھولا تو سیڑھیوں کے پاس فیاض بھائی کھڑے اپنی چھڑی کی نوک سے ریلنگ بجا رہے تھے۔ وہ 2 سٹیپ پھلانگتا ہوا ان تک کان پہنچا۔ ارے شہزادے، آ گیا تو؟ وہ گرم جوشی سے اس سے لپٹ گئے۔ شادی مبارک ہو بھائی، بہت بہت۔ نہ تم نے آنے کی اطلاع کیوں نہ دی؟ وہ تو ابھی تمہاری موٹر سائیکل گیراج میں کھڑی دیکھی تو علم ہوا دلہا صاحب تشریف لا چکے ہیں، انہوں نے اسے گلے لگائے لگائے ہی کہا۔ اپنے جوش و خروش میں وہ اس کا بجھا بجھا سا انداز نوٹ نہ کر سکے۔ وہ بھائی برخودار ایسا ہے کہ تم اور دلہن تیار ہو کے نیچے آ جاؤ، تمہاری بھابھی ناشتہ بنا رہی ہیں، مل کے کرتے ہیں۔ وہ جاتے ہوئے انہیں بتا کر گیا تھا کہ واپسی پر اس کی دلہن اس کے ہمراہ آئے گی۔ وہ فیاض بھائی، میں اکیلا ہی آیا ہوں، دلہن نہیں آئی، اس نے کچھ جھجک کر بتایا۔ وہ کیوں بھائی، تمہارا تو یہی پروگرام تھا، میں نے تو پانی والی ٹینکی بھی بھروا دی تھی۔ ان کی نظریں سوالیہ ہوئیں۔ وہ بس بھائی، وہاں جا کر حالات کچھ ایسا رخ اختیار کر گئے کہ دلہن کو ساتھ لانا ممکن نہ رہا۔ اس کا لہجہ پست تھا، مگر چہرے پہ مجبوریوں کی داستان رقم تھی۔ مزید کچھ کہنا نہ پڑا۔ فیاض صاحب کی جہاں دیدہ نگاہوں نے سب کچھ پڑھ لیا۔ چلو اچھا، اللہ بہتر کرے گا، انہوں نے اس کے کندھے پر تسلی بھری تھپکی دی۔ تم فریش ہو کر آ جاؤ، میں تمہارا اور اپنا ناشتہ ڈرائنگ روم میں لے کر آتا ہوں۔ نہیں نہیں بھائی، اس کی ضرورت نہیں، میں نے راستے میں چائے پی لی تھی۔ کیوں، کیا خالی چائے پر گزارا کرو گے؟ انہوں نے شفقت سے ڈپٹا تو وہ ان کے خلوص پر شرمندہ سا ہو گیا، اور پھر وہ واپس آتے ہی گدھوں کی طرح کام میں جت گیا۔ اس نے فیکٹری میں صبح اور شام دونوں شفٹوں میں ڈیوٹی لگوا لی۔ رات گئے گھر لوٹتا تو تھکا ماندہ بستر پہ گرتے ہی بے خبر ہو جاتا۔ 2 گھڑی فرصت نصیب ہوتی تو موبائل پر صوبیا سے بات بھی ہو جاتی۔ گاؤں میں اکثر ہی سگنل کا مسئلہ رہتا تھا، ٹھیک سے بات ہی نہ ہو پاتی، آواز کٹ جاتی۔ وہ بے دلی سے فون ایک طرف پھینک دیتا۔ اس روز جمعہ تھا، اس کا ایک بھی کپڑا دھلا ہوا نہیں تھا۔ پہلے تو دھوبی کو دے دیتا تھا، مگر اب بچت کا خیال سے اس نے خود دھونے کا سوچا۔ کپڑے دھو کر وہ الگنی پر پھیلا رہا تھا جب اسے سیڑھیوں پر قدموں کی چاپ سنائی دی، اور پھر کھانسی کی زوردار آواز۔ فیاض بھائی بمشکل سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آ رہے تھے۔ ایک ہاتھ میں ڈھکی ہوئی پلیٹ تھام رکھی تھی۔ یہ لو شرجیل بیٹا، تمہاری بھابھی نے آج بریانی بنائی تھی۔
پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ انہوں نے مشکل سے ہی جملہ مکمل کیا۔ او ہو فیاض بھائی، آپ نے خود کیوں زحمت کی؟ مجھے آواز دے دیتے۔ شرجیل نے جلدی سے آگے بڑھ کر پلیٹ ان کے ہاتھوں سے پکڑی اور انہیں سہارا دے کر چارپائی پہ بٹھایا۔ تم گھر میں ہوتے کب ہو؟ سارا دن غائب رہتے ہو، رات کو بھی نہ جانے کس پہر آتے ہو۔ یہ تو آج اوپر سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں تو میں نے سوچا کہ تمہیں کھانا دے آتا ہوں، اس بہانے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ مگر دیکھو یہ 4 سیڑھیاں چڑھتے بھی برا حشر ہو گیا۔ ان کی سانسیں کچھ ہموار ہوئیں تو وہ شرجیل کو خفگی سے دیکھتے ہوئے گویا ہوئے۔ گھر کتنا سونا سونا لگ رہا ہے، ہم نے سوچا تھا دلہن آئے گی تو کوئی رونق شونق ہو جائے گی، مگر تم تو جیسے لنڈورے گئے تھے ویسے ہی لنڈورے آ گئے۔ وہ جواب میں فقط پھیکے پن سے مسکرا کے رہ گیا۔ شرجیل، میں تو کہتا ہوں کل ہفتہ ہے اور پرسوں اتوار، ایک چھٹی لے لو اور نکل جاؤ گاؤں کے لیے، دلہن کو لے کر آ جاؤ۔ مگر فیاض بھائی، اتنی جلدی تو یہ قطعی ممکن نہیں ہے، آپ میری مشکلات سے آگاہ تو ہیں؟ وہ ان کے جھٹ پٹ پروگرام پر مغموم سا ہو کر بولا۔ تمہاری مشکلات کا کچھ حل تو ڈھونڈا ہے میں نے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے کرتے کی جیب سے ایک خاکی رنگ کا پھلا سا لفافہ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ میں نے اسی دن ٹھیکیدار سے کہا تھا کہ رقم دے جائے، مگر اس ناہنجار نے بھی آنا کانی کرتے کرتے اتنے دن گزار دیے، آج ہی دے کر گیا ہے۔ نہیں فیاض بھائی، وہ کرنٹ کھا کر تھوڑا سا پیچھے سرک گیا، میں آپ پر مزید بوجھ نہیں بن سکتا۔ پہلے ہی میرے سر پر آپ کے بہت سے احسانات ہیں، آپ نے جاتے ہوئے بھی تحفتاً پیسے دیے تھے مجھے، میرے حالات کی وجہ سے فی الحال کرایہ بھی نہیں لے رہے، آپ اور بھابھی تو خود بیمار رہتے ہیں، آپ کو تو خود ضرورت ہے۔ دیکھو شرجیل، انہوں نے اپنا چشمہ اتارا اور اسے رومال سے صاف کر کے دوبارہ اپنی آنکھوں پہ جماتے ہوئے پرسوچ انداز میں بولے، جن حالات سے تم آج کل گزر رہے ہو نا، کم و بیش اسی طرح کے حالات کو میں نے آج سے تقریباً 28 سال پہلے بھگتا ہے۔ کہانی تم سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، خالہ کے ہاں منگنی ہو چکی تھی، اچانک خالو بیمار پڑ گئے، اتنے زیادہ کہ لگتا تھا فرشتہ اجل اچک لے جائے گا۔ یہ اور بات کہ پھر ہماری شادی کے بعد بہت سال تک وہ زندہ رہے۔ لڑکی والوں کی طرف سے شادی کے لیے دباؤ بڑھ گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی اماں ابا تیار ہو گئے۔ میں نے بہترا کہا کہ سادگی سے نکاح کر دیں، مگر اکلوتی نرینہ اولاد تھا، سادگی سے کرتے ہوئے بڑوں کی انا آڑے آتی تھی، جو جمع جتھا تھا سبھی خرچ ہو گیا۔ میں نئی نویلی دلہن کو گاؤں چھوڑ کر لوٹ آیا، امید تھی کہ 6-7 ماہ میں حالات سدھرتے ہی لے آؤں گا، مگر یہاں آتے ہی اچھی بھلی نوکری چھوٹ گئی۔ نئی نوکری لگنے اور کچھ پاؤں جمنے میں اتنا عرصہ لگ گیا کہ دلہن کو تو یہاں کیا لا پاتا، خود ہی 6 ماہ تک بمشکل گھر کا چکر لگتا۔ جب حالات میں کچھ بہتری آئی، چند سال مزید آگے سرک گئے تھے، اور وہاں گاؤں میں ہماری 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی یکے بعد دیگرے پیدا ہو چکی تھیں۔ معاشی لحاظ سے تھوڑا اور مستحکم ہوتے ہی میں بیوی بچوں کو یہیں لے آیا، مگر اب وہ پہلی سی بات نہیں رہی تھی۔ وہ اولین دنوں کی محبت، چاہت، نرم گرم جذبات، سبھی حالات کی ستم ظریفی کا شکار ہو کر باسی بوسیدہ ہو چکے تھے۔ ویسے بھی 2 چھوٹے بچوں کا ساتھ تھا، نئے نویلے جوڑے کی طرح موٹر سائیکل پہ سیریں کرتے اور پارکوں میں لور لور پھرتے اچھے تو نہ لگتے تھے، اور نہ ہی دل کو سیر و تفریح اور ہلے گلے کی چاہ باقی رہی تھی۔ بیمار بچے، کسی کو فلو کا، کسی کو بخار کا مسئلہ، زیادہ تر ڈاکٹروں کے پاس ہی چکر لگتے تھے۔ پھر حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے، میں نے تلافی کی بھی کافی کوشش کی، اتنے سال اکٹھے بھی رہے، مگر اس نیک بخت کے دل سے ان اولین دنوں کی جدائی کا کلک ہی نہیں جاتا، آنے بہانے جتاتی رہتی ہے۔ اس کا بھی قصور نہیں ہے، ہر چیز اپنے وقت پہ اچھی لگتی ہے۔ جس طرح سوکھے ہوئے پھولوں سے رفتہ رفتہ خوشبو کم ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح جذبات و احساسات کو بھی بر وقت پذیرائی نہ ملے تو وہ بھی سرد ہو جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں، ان پر بھی اوس پڑ جاتی ہے۔ پھر اس لحاظ سے مرد اور عورت میں فرق بھی ہے، عورت کے جذبات کان سے بھی نازک ہوتے ہیں، مرد تو حالات کی مار سہ کر بھی اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے، مگر عورت کے کومل احساسات کی بے قدری ہو تو وہ ٹوٹ کے بکھر جاتی ہے۔
اپنے دل میں ایسے زخم بنا لیتی ہے جن سے درد کی ٹیسیں اٹھتی رہتی ہیں۔ وہ دور کہیں ماضی میں کھوئے کھوئے بول رہے تھے اور شرجیل حبنک پن سے منہ کھولے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بظاہر سیدھے سادے نظر آنے والے فیاض بھائی تو عورت کی نفسیات پر غالباً پی ایچ ڈی کیے ہوئے تھے۔ ان کے حرف حرف سے متفق ہونے کے باوجود شرجیل نے رقم کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا تو انہوں نے جھنجھلا کر لفافہ اس کی گود میں ڈال دیا۔ فی الحال تو ایسے کوئی ہنگامی حالات نہیں کہ مجھے ابھی کے ابھی ان پیسوں کی ضرورت ہو۔ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ جب سہولت ہو آہستہ آہستہ لوٹاتے رہنا۔ ابھی تو تم دلہن کو لانے کی تیاری پکڑو۔ وہ ذرا ڈپٹ کر بولے تو وہ ان کے خلوص پر ایک بار پھر شرمندہ ہو گیا۔ اس نے ان کی طرف ممنون نظروں سے دیکھتے ہوئے سوچا، کون کہتا ہے صرف عورت ہی عورت کا دکھ سمجھتی ہے؟ مرد بھی مرد کا دکھ سمجھ لیتا ہے۔ اور فیاض بھائی نے کتنے پتے کی بات کہی ہے کہ عورت کے جذبات کانچ سے بھی نازک ہوتے ہیں۔ کاش کہ ہمارے بڑے ہماری شادیاں طے کرتے وقت ہمارے جذبات اور احساسات کا بھی خیال کریں۔ کہیں نہ کہیں ان کی خود غرضی ہمارے زندگی کے وہ بہت سے قیمتی پل ہم سے چھین لیتی ہے، جن کے خواب میں ہم اپنی جوانی کی کتنی حسین راتیں گنوا دیتے ہیں، اور جب ان کے حصول کا وقت آتا ہے تو اپنوں ہی کی بے حسی اور خود غرضی ہم سے سب دور کر دیتی ہے، جیسا کہ میرے اور صوبیہ کے معاملے میں ہوا۔ اگر میرے گھر والے میرا تھوڑا ساتھ دیتے جیسے کہ فیاض بھائی دے رہے تھے تو یقیناً شادی کے اولین دن جو ہم نے ایک ساتھ گزارنے کے خواب کئی سال دیکھے تھے، آج ہم یوں دور دور تنہا تنہا نہ گزار رہے ہوتے۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ کہانی ہی شاید آپ کی ایک معاشرتی المیہ کی طرف توجہ مبذول کروا سکے۔ میاں بیوی تمام عمر لڑتے جھگڑتے گزار دیتے ہیں، بہت سو کی تو طلاق بھی ہو جاتی ہے، اور شاید کہیں نہ کہیں قصوروار ان کے اپنے گھروں والے، ان کے اپنے پیارے ہی ہوتے ہیں، جو ان کے وہ حسین پل ان سے چرا لیتے ہیں، جو ان کی زندگی میں بہار اور خوشیوں کا ضامن بھی ہو سکتے ہیں۔ سوچئے، غور کیجئے اور اپنے پیاروں کو جینے دیجئے۔